दोस्तों, किसी भी मुल्क का वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं होता जितना इसको बना दिया जाता है। हमारे अंदर सिर्फ ये होता है कि शऊर की कमी होती है, या हम मुकम्मल उस तरीक़ाकार की तरफ जाते नहीं हैं जिसको अपनाते हुए हम बड़ा आसानी के साथ वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और वीज़ा अप्लाई करने के बाद हम वीज़ा हासिल भी कर सकते हैं। इस वक्त जो लोग शेंजन का वीज़ा लेना चाह रहे हैं, या जिनकी कोशिश है कि एक अच्छे या एक डेवलप मुल्क के अंदर वो पहुंच जाएं और अपना एक अच्छा सा रोज़गार उनका लग जाए, ताकि उनके पीछे जो उनकी फैमिली है या उनके जो जिम्मेदारियां हैं वो एक बेहतर तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ये उनके लिए एक मैं डिटेल लेके आया हूँ कि अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं या एक अच्छे मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं और मौजूदा आप मोटरसाइकिलों का, चाहे आपका काम है, चाहे आपका गोश्त का काम है, चाहे आपका फ्रूट का काम है, चाहे आपका कोई थोक परचून का काम है, या कोई भी ऐसी फील्ड के साथ आप मुंसलिक हैं जहां आप रोज़ाना के तौर पर आपका जो कैश फ्लो है वो आपके पास आते भी हैं और पैसे आपके निकलते भी हैं, लेकिन आपने उसको अपनी तरतीब नहीं दी है। मैं अभी आपको एक मुल्क शेंजन का हिस्सा हो चुका है क्रोएशिया की तफसील दूंगा कि किस तरह आप ये क्रोएशिया का जो वीज़ा है बिल्कुल ही कम पैसों के साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत अच्छे जो है वो इसके नताइज आप हासिल कर सकते हैं। तमाम इसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा कि आपने पाकिस्तान से रहते हुए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपने सारे कलेक्ट करने हैं, उसकी मुकम्मल आपने एक सीक्वेंस बनाना है। मतलब आपको ये जो पॉइंट्स में अभी बुलेट पॉइंट में इसके करने लगा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, ये बना लेते हैं, तो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला 100% कहता हूँ कि ये वीज़ा आप ज़रूर हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, क्रोएशिया की सबसे पहले आपको थोड़ी सी मैं डिटेल बता दूँ कि ये क्रोएशिया है क्या और कैसा ये जो मुल्क है। दोस्तों, क्रोएशिया जो है इसने बड़ी ही हिकमत अमली से अपनी जो है वो जगह बनाई है। ये पहले यूरोप में आता है और यूरोप में वक्त गुजारने के बाद इसने फिर अपनी एंट्री जो है वो शेंजन के अंदर ये कर लेता है, और शेंजन का 27वां मुल्क करार दिया जाता है। दोस्तों, इसके अगर हमसाया ममालिक की बात करें तो इसके हमसाया ममालिक में सल्वानिया है, हंगरी है, सर्बिया है, मोंटीनेग्रो है, इटली वगैरह है। ये सब जो है इसके हमसाया ममालिक में आते हैं। 25 जून 1991 को इसने अपना आज़ाद मुल्क के तौर पर अपने आप को इसने डिक्लेयर किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे आपके साथ तमाम आपको तरीकाकार बताने लगे हैं, वो आपको सी कैटेगरी का बताएंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए आप किस तरह शेंजन का जो वीज़ा है जो सी कैटेगरी है क्रोएशिया के लिए, किस तरह आप इसके अंदर जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, क्रोएशिया का एक जो मसला है ये खुद अपना बयान करता है। ये कहता है कि जी 2015 के अंदर हमें बड़े मसाइल से जो है वो गुजरना पड़ा था। अब वो मसाइल ये थे कि हंगरी और सर्बिया की जो कि इनकी जो बॉर्डर्स हैं, जो इनकी सरहदें हैं, वो ये क्रोएशिया के भी बिल्कुल साथ ही लगते हैं। तो इस वजह से हंगरी ने जब सर्बिया के लिए अपनी जो सरहदें थी, जो बॉर्डर्स थे, वो बंद कर दिए थे। और उसके बाद ये था कि बहुत से जो गैर मुल्की थे, जो वहाँ पे पनाहगज़ीन थे, वो बॉर्डर पे बैठे हुए थे कि हम यहाँ से गुजर के आगे हम शेंजन के अंदर दाखिल हों। तो इस वक्त ये जितने पनाहगज़ीन थे जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे, इन्हें ज़बरदस्ती यही कहा गया था कि अगर आप शेंजन पहुंचना चाहते हैं तो आपको क्रोएशिया की तरफ से, क्रोएशिया मुल्क से होकर जाना पड़ेगा। तो ये 7 लाख के करीब जो लोग थे जो वहाँ पे मौजूद थे, जो पनाहगज़ीन थे, फिर इनको इसी तरफ का रुख दिया गया। और इस वक्त फिर जो इनका ये जो गुज़रगाह बनी, इस वजह से काफ़ी हद तक इनका कहना है कि हमें ये लोगों का बर्डन उठाना पड़ा, जो कि हमारे और हमारे मुल्क के लिए खासा नुकसानदेह रहा। दोस्तों, अगर क्रोएशिया के पासपोर्ट की बात करें तो ये एक तगड़ा पासपोर्ट है। क्रोएशिया का पासपोर्ट इस वक्त दुनिया के 15वें नंबर पर तगड़े पासपोर्ट के अंदर शुमार किया जाता है। दोस्तों, क्रोएशिया की करेंसी की अगर बात करें तो इसकी जो पुराना जो इसका नाम चला आ रहा था उसको कुन्ना कहा जाता था, जो 1994 से लेकर 2022 तक ये कुन्ना करेंसी ही इस्तेमाल होती रही। अलबत्ता जनवरी 2023 के बाद यहाँ यूरो जो है वो बाकायदा तौर पर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी भी अब जो करेंसी है वो यूरो ही है, क्योंकि काफ़ी अरसा से जो इनके साथ यूरोपियन ममालिक थी, इनसी बात ऑलरेडी इनकी चल रही थी। और यही नहीं कि ये 1 जनवरी 2023 को सिर्फ ये अनाउंसमेंट हुई है कि यहाँ पे अब जो करेंसी होगी ये भी यूरो इस्तेमाल की जाएगी, बल्कि
اس کروشیا کا جو خطہ تھا، جو یہ ملک تھا، اس کو باقاعدہ طور پر 27واں ملک جو شینجن کا تھا وہ ڈکلیئر کیا گیا جی یہ 27واں جو ہے وہ ملک ہے۔ اب یہ شینجن کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنٹری ایسی ہوتی ہیں کہ ایک اگر شینجن کا آپ کا ویزا مل جاتا ہے تو یہ جو 27 کنٹری ہیں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ان کے لاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اگر آپ کو کروشیا کا ویزا مل گیا ہے تو آپ جرمنی بھی جا سکتے ہیں، فرانس بھی جا سکتے ہیں، یا کسی بھی جو ان کی شینجن کنٹری ہے وہاں آپ جا سکتے ہیں، تو آپ کو کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ دوستو اگر تنخواہ کی بات کی جائے تو کم سے کم بھی یہاں پہ جو تنخواہ انہوں نے اپنا ڈکلیئر کی ہوئی ہے وہ تقریباً 850 یورو کے اراؤنڈ اس کی بنتی ہے۔ پاکستانی اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو وہ تقریباً 2.5 لاکھ سے لے کے یہ 4 لاکھ روپے تک ہر بندے کے اپنے ایک سکل کے حساب سے یہ جو ہے وہ آپ کو کروشیا جو آپ کی ویجز ہے منتھلی جو اس کی ویجز ہوں گی یہ آپ کو آفرز کرتا ہے۔ تو اگر سیاحت کے لحاظ سے بات کریں تو کروشیا نے 2022 کے اندر اپنا ایک اہم نام سیاحت میں بھی بنایا ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سے ریزورٹس ہیں جن کو ہم سیرگاہ کہتے ہیں، تو تمام یہ جو یورپین اور اس کے بعد یہ شینجن ملک ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جب ویکیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، جب چھٹیاں ہوتی ہیں، تو یہاں سے تمام جو لوگ ہیں کیونکہ ان کو قریب یہ بھی پڑتا ہے تو یہاں بھی سیر و تفریح کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ جو ریزورٹس ہوتے ہیں ان کو پرائیویٹ طور کے اوپر ان سیرگاہوں کو وہ بکنگ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بیچز کی اگر بات کروں تو یہاں پہ جو بیچز ہیں یہ بڑا ہی صاف ستھری ان کی جو بیچز ہوتی ہیں، پانی ایسا بلو اور صاف ستھرا ہے کہ اس کا جو ہے باقاعدہ طور پر سرٹیفکیٹ انہوں نے ایشو کیا ہوتا ہے کہ صفائی کے لحاظ سے ہمارا جو بیچز کا جو پانی ہے وہ ایک صاف ستھرا جو ہے وہ پانی ہے۔ ورلڈ ٹورسٹ آرگنائزیشن کے مطابق یہ دنیا کا 23واں ملک ہے جہاں لوگ سیاحت کے لیے دنیا بھر سے آتے ہیں۔ اب ایک اہم جو اس میں آپ کو یہ ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ آپ نے ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے، پاکستان سے رہتے ہوئے کیسے ویزا اپلائی ہو جائے گا۔ دوستو پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ ایک تو پاکستان کے اندر کروشیا کی کوئی امبیسی یا کوئی کونسلیٹ نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو اس کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے 2 یا 3 آپ کے پاس آپشن ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر دیتا ہوں، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس آ جاتا ہے جی انڈیا، کیونکہ وہ انڈیا ہمارے قریب ہے، وہ آپ دیکھ لیں، لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارے کو تعلقات سفارتی سطح کے اوپر اتنے اچھے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ ہم جانے سے بھی کتراتے ہیں، تو وہ ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا آپشن آ جاتا ہے ہمارے پاس UAE دبئی کا۔ دبئی اگر ہم جاتے ہیں، چاہے آپ ایز اے ٹورسٹ ویزے کے اوپر بھی جاتے ہیں، تو یہ ہے کہ وہاں پہ آپ جا کے اپنی جو ڈاکومنٹس آپ نے فائل کی صورت میں تیار کیے ہوں گے، مکمل اس کے اندر آپ کی ڈیٹیلز ہوں گی، وہ آپ نے سب چیزیں جو ہوں گی جب آپ وہاں سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو اس کی جو کروشیا کی امبیسی ہوگی وہاں پہ آپ نے یہ ڈاکومنٹس اپنے جمع کروانے ہیں۔ تو اس میں صرف ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر تو کوئی بندہ وہاں پہ جاب کر رہا ہے یا مستقل طور پر رہ رہا ہے اس کے لیے تو آسانی ہوگی، کیونکہ اس نے ٹکٹس وغیرہ آلریڈی لینی ہے اور اس کی منزل بھی وہی ہے، تو وہ تو سروائیو کر جائے گا، اس کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک جو بندہ ہے جس نے ٹورسٹ ویزا بھی لینا ہے، پھر اس نے ٹکٹ آنے جانے کی بھی لینی ہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ جا کے اس نے ڈاکومنٹ جمع کروانے ہیں اور صرف اس خاص مقصد کے لیے جانا ہوگا، اس کے لیے کافی مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تقریباً کم از کم بھی اگر ہم یہ ٹوٹل ایکسپینس کو سارا اکٹھا کریں تو یہ 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے اگر ہم دبئی کا انتخاب کرتے ہیں، تو اس کو بھی فی الوقت پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا آپشن ہمارے پاس آ جاتا ہے جو کہ میری نظر میں تو بہت بہتر ہے، وہ آ جاتا ہے ایران کا، کیونکہ بہت سے پاکستان سے لوگ زیارت کے لیے بھی ایران جاتے ہیں اور اس کے بعد بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اور اس کی جو امبیسی ہے، کروشیا کی جو امبیسی ہے وہ ایران میں موجود ہے، وہ تہران میں ہے۔ اور جب ہم یہاں سے بائی روڈ بھی اگر جاتے ہیں تو اس میں ہم اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ کو فائل کو سارا جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہوں گے ہم نے ان کے تیار کر لینے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ تہران میں ہم نے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا دینے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ کو بتا دوں کہ کون سے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں اور کون سا سیکوینس آپ نے اس کے اندر اپنا بنانا ہے۔ آپ وقتی طور پر یہ سمجھ لیں کہ آپ تہران نہیں جا رہے اپنے ڈاکومنٹس جمع کروانے کے لیے، آپ لاہور میں ہی اپنے ڈاکومنٹ جمع کروانے کے لیے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں رہتے ہوئے
اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ کیوں آپ نے کروشیا کا جانے کا اپنا ارادہ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ امیگرینٹ آفیسر کو یہ مطمئن کرنا ہے کہ کون سے ایسی وجوہات ہے کہ آپ اگر کروشیا جاتے ہیں تو یہ سیاحت کا جو آپ نے موضوع لیا ہوا ہے وہ مکمل کر کے واپس آ جائیں گے۔ آپ کے پیچھے کافی ذمہ داری ہیں، آپ کے پیچھے بزنس ہے، آپ کے پیچھے آپ کی شاپ ہے، آپ کے پیچھے آپ کا کوئی ایسے معاملات ہیں، فیملی ہے کہ جن کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ نے کچھ وقت کے لیے وہاں یہ گزارنا ہے، ہفتہ 10 دن کا آپ نے پلان بنانا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو آفیشیل آپ کے ڈاکومنٹس ہوں گے جو آپ کی کمپنی کی نمائندگی کرتے ہیں، اگر آپ ایز اے بزنس مین، ایز اے انٹرپرینور جا رہے ہیں، وہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے اپنا NTN ٹیکس ریٹرنز وغیرہ جو ہوں گی وہ آپ نے اپنی جو فائل ہوگی اس کا حصہ بنانا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ ایز اے جاب پرسن ہیں تو آپ کو NOC چاہیے۔ اگر آپ کسی کمپنی کے اندر مطلب سرکاری کسی کمپنی کے اندر آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں سے سرکاری سطح سے آپ کو لیٹر لینا ہوگا، اور اگر آپ کسی پرائیویٹ کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو وہ پرائیویٹ جو کمپنی ہوگی ان سے آپ نے پھر اپنا NOC لیٹر لینا ہے، اپنا ڈیزینیشن لیٹر لینا ہے، آپ نے پے سلپس اپنی لینی ہے۔ تو یہ سب آپ نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہوں گے وہ آپ نے اکٹھے کرنے ہیں۔ ایک آپ کو مزید یہ بتا دوں کہ جو آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ لینی ہے اس کو جب آپ تہران میں پہنچتے ہیں یا ایران میں جب آپ نے انٹری کرنی ہے تو وہاں پاکستانی جو کونسلیٹ ہوگی وہاں آپ نے پہنچ کے اس کو پہلے اس کی اپنی بینک سٹیٹمنٹس کی اٹیسٹیشنز کروانی ہے، کیونکہ شفافیت ضروری ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، بلکہ پرسنٹیج کی بات کریں تو کافی ایسے ہوتے ہیں، کوئی فیک ڈاکومنٹس لوگ یہاں پہ استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان کا جو اس کے اندر شفافیت کا گراف ہے وہ کافی نیچے ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے پہلے پاکستان کی ایمبیسی جو ہے وہاں پہ اپنے بینک سٹیٹمنٹس لے کے چلے جانا ہے۔ وہ جب وہاں پہ جائیں گے وہ آپ کو اٹیسٹیشنز آپ کو کر دیں گے۔ اس کی جو دوستوں فیس آپ کو جو جمع کروانی ہوگی نا اس ویزے کی، جو C کیٹیگری آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ یورو کے اندر آپ سے فیس لی جائے گی۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ سے 80 یورو آپ سے فیس لی جائے گی، اگر آپ کے ساتھ کوئی مائنر ہے، کوئی چھوٹے بچے ہیں تو وہ پھر آپ سے ان کی 40 جو یورو ہوگی وہ فیس لی جائے گی۔ جب آپ نے اپنے تمام تر ڈاکومنٹس ان کو اپوائنٹمنٹ بھی آپ نے دوستوں لینی ہے وہاں سے، جب یہ پہنچتے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے کے لیے، جب آپ اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ ان کو کرواتے ہیں تہران میں اس کی کروشیا کے ایمبیسی کے اندر، تو آپ سے تقریباً 1 منٹ کا جو انٹرویو ہو وہ آپ سے لیا جائے گا۔ آپ سے جانے کا مقصد پوچھا جائے گا، آپ کیوں جا رہے ہیں، وہ تمام چیزیں جو آپ نے اپنی فائل کے اندر ان کو بتائی تھی وہ آپ سے زبانی طور پر وہ آپ سے پوچھیں گے، اور اس کے بعد آپ کے کاروبار کے حوالے سے، آپ کے جانے کے حوالے سے، آپ کی انشورنس کے حوالے سے، اور اس کے بعد آپ کی جو FRC ہے، پیچھے آپ کے فیملی ممبرز ہیں یا آپ کے ساتھ جو چاہ رہے ہیں ان کی تمام ڈیٹیلز بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ سب سے بہتر یہی ہوگا کہ آپ کوئی اپنا جو کنسلٹنٹ ہے اسے آپ اس کے متعلق تمام تر سروسز لے لیں، وہ آپ کو تمام تر گائیڈ لائن ایک دے دے کہ کون سے ایسے جو قریب ترین کویسچنز ہوں گے وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ رہنمائی ہو سکے۔ تو دوستوں جب یہ آپ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سب ان کو جمع کروا دیں گے، یہ ہارڈلی تقریباً 10 سے 15 دن کا ٹائم لگتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ڈیسیجن وغیرہ مل جاتا ہے اور آپ کو پاسپورٹ کے اوپر آپ کا جو ویزا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ بآسانی جو کروشیا کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تمام کروشیا کے ویزے کی آپ کو میں نے ڈیٹیل شیئر کی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کروشیا کا ویزا کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے فائل تیار کروانا چاہ رہے ہیں یا ہماری خدمات لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔